औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और उम्मीद है कि आप ईद को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे होंगे। ईद के मौका पर ख्वाहिश होती है कि आप तक अच्छी खबरें पहुंचाई जाएं, खुशी की खबरें पहुंचाई जाएं, लेकिन सियासी माहौल ऐसा है कि सियासतदानों ने कोई ऐसी खबर नहीं छोड़ी कि आप तक खुशी की खबर हो, कोई ऐसी खबर जिससे आपको और राहत मिले, खुशी दुबाला हो। यहाँ पर आज शेर शीर साहब की जो मीडिया से गुफ्तगू है वो भी आपने सुनी होगी यकीनी तौर पर, और उनकी गुफ्तगू से जो अंदाज़ा हो रहा था, जैसी बातें मैं पिछले दिनों से करता आ रहा हूँ कि आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं हैं और ईद के बाद जो है ये एक अजीब सा दौर शुरू होने जा रहा है। दोनों हुकूमत और अपोजिशन ने, दोनों फ्री कैन ने अपने अपने महाज संभाल लिए और डट गए उस पर। इस वक्त की जो हुकूमत है, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्होंने ये फैसला ले लिया है, जो आपको मैं एक्सक्लूसिव देने जा रहा हूँ। उन्होंने फैसला ले लिया है कि अब इमरान खान साहब चूँकि महाजराई पर उतर आए हैं और वो टफ टाइम देने पर उतर आए हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मई के आखिर में मैं इस्लामाबाद में 20 लाख लोग इकट्ठे करूँगा। और शेर शीर साहब ने आज जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हो सकता है, लोग अपने जिस्मों पर तेल छिड़क के आग लगा सकते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने बहुत सारा इसका एहतमाम कर लिया है कि उसको पुरअमन नहीं रहने देना, उस एहतजाज को। वो जो लॉन्ग मार्च होगा वो खूनी लॉन्ग मार्च होगा और उसमें उन्होंने लोगों की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करना, ये फैसला कर लिया, उन्होंने तय कर लिया। इसी तरह हुकूमत को भी अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान साहब जो हैं ये महाजराई की सियासत पर उतर आए हैं और उनके जो इत्तेहादी हैं, जिनमें मैं बार बार कह रहा हूँ शेर रशीद और शाह महमूद कुरैशी, ये इमरान खान साहब को टिकने नहीं दे रहे, तो बल्कि उनके सारे लोग। लेकिन ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर महाजराई हो। और शेर रशीद साहब का जो जुमला है कि हो सकता है उसके बाद झाड़ू फिर जाए, तो ये लग नहीं रहा, यकीनी तौर पर ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि दोनों फ्री कैन अपनी अपनी जगह पर डट गए। और जो मैं आपको एक्सक्लूसिव देने जा रहा हूँ, अंदर की खबर देने जा रहा हूँ, वो ये है कि हुकूमत अपनी तौर पर ये तैयारी कर रही है कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी, पिंकी पीरनी, उन पर और फराह खान गोगी जो हैं, उनके जो अरबों रुपए के स्कैंडल्स हैं, उन पर FIR दर्ज की जाए और उनके ज़रिए से खान साहब का घेराव किया जाए, घेरा तंग किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, आप पिछले दिनों से देख रहे हैं, मुसलसल सुन रहे हैं कि पीरनी जी ने और फराह गोगी ने अरबों रुपए की करप्शन किया इस मुल्क में। खान साहब जब कंटेनर पे थे तो वो कहते थे कि पाकिस्तान में डेली 12 अरब रुपए की करप्शन होती है, लेकिन खान साहब के दौर में वो 36 अरब से भी ज़्यादा की करप्शन हो गई थी रोज़ाना की बुनियाद पर। और खान साहब का दौर इस हवाले से एक मिसाली दौर है कि जितनी करप्शन खान साहब के दौर में हुई, इतनी माजी में कभी भी नहीं हुई। तो फराह गोगी और पिंकी पीरनी ने मिलके जितनी करप्शन की है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आने वाले दिनों में जब हकायक आपके सामने आएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतनी बड़ी करप्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। और दो खवातीन ने मिलकर अपने साथियों के मदद से जितनी करप्शन की है पाकिस्तान में, उसकी तारीख में मिसाल मिलना मुहाल है। और जब ये सारे केसेस सामने आएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि तोशा खाना वाली बातें वो आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी, फॉरेन फंडिंग केस आपको बहुत छोटा लगने लगेगा। तो नाज़रीन, हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने इमरान खान को टफ टाइम देना है। ये जो पिछले दिनों पर्चे हुए हैं, जो सानिया और जो वाक़या मदीना मुनव्वरा में रूनुमा हुआ, उसमें भी शेर शीर साहब पर और इमरान खान साहब मुख्तलिफ शहरों में FIR का अंदराज हो चुका है। तो हुकूमत ने फैसला किया है कि अब उन्हें टफ टाइम देना है। वो जो पर्चे हैं वो सिर्फ एक सैंपल था, वो एक ट्रेलर था और उससे समझाने की कोशिश की गई है कि अगर इमरान खान साहब महाजराई पर उतरते हैं तो हुकूमत भी उन्हें आड़े हाथों लेगी। और खान साहब चूँकि एक कदम भी पीछे जाने को तैयार नहीं है, आज हुकूमत की तरफ से ये कहा जा चुका है कि इलेक्शन जो है वो अगले साल के एंड पर ही होंगे, यानी कि उसमें 12 से 14 माह लग सकते हैं। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया। हुकूमत किसी तौर पर भी ये इलेक्शन फौरी तौर पर करवाने के मूड में नज़र नहीं आती, जबकि अपोजिशन का, इमरान खान साहब का बार बार ये कहना है कि मई में ही एक खुद मुख्तार आज़ाद अबूरी सेटअप कायम किया जाए जो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए। दोनों फ्री कैन अपनी अपनी बात पर डट गए हैं। इस वक्त पूरी रियासती मशीनरी जो है वो कह रही है कि 3 माह के अंदर अंदर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है, लेकिन खान साहब की एक ही जिद है
کہ 3 ماہ کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں، فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں، جو کہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ دونوں فریقین ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد نظر آ رہا ہے کہ مئی کا مہینہ جو ہے یہ بڑا محاذرائی کا مہینہ ہوگا، اور جیسے شیر رشید صاحب نے آج کہا کہ اس میں خون کی شامل ہو سکتا ہے، اس میں انسانی جانے جانے کا خدشہ ہے۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک انڈیکیشن ہے حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دونوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو واقعتاً وہ جو شیر رشید صاحب نے کہا کہ جھاڑو پھرنے کا امکان موجود ہے، جھاڑو پھرے گا اور پھر دونوں فریقین کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کے دور میں ہونے والی جو کرپشن ہے، یہ میں آپ کو ایکسکلوسیو دے رہا ہوں کہ خان صاحب کی جو زوجہ محترمہ ہیں بشرا بی بی پنکی پیرنی صاحبہ، ان پر مقدمات قائم کیے جائیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ فرح خان کو سلطانی گواہ بھی بنایا جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو خان صاحب کا بچنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ میں آج سب سے پہلے آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اب خاتون اول اور ان کی جو ساتھی تھیں فرح خان، ان کے ذریعے سے خان صاحب کو کوشش کی جائے گی کہ ان کو جکڑا جائے، ایسا حالات پیدا کیے جائیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ حکومت بیک فٹ پہ چل جائیں اور حکومت کی بات کو ماننے پر تیار ہو جائیں۔ تو آنے والے دنوں میں اگر خان صاحب بیک فٹ پر نہیں جاتے ہیں، خان صاحب اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں اور وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں، اور بقول شیر رشید صاحب کے جیسا کہ انہوں نے کہا اگر وہ خونی لانگ مارچ بن جاتا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین لانگ مارچ ہوگا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یاد رکھیے گا جیسا شیر صاحب نے کہا ہے کہ پھر جھاڑو پھرنے والی بات ہے، پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنا، نہ حکومت کے ہاتھ میں، نہ اپوزیشن کے ہاتھ میں، جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہوں گے اور جیل میں چکی کاٹ رہے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں ہوگا، کیونکہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے بے دردی کے ساتھ اس ملک کو لوٹا ہے، اس ملک کے خزانے خالی کیے ہیں، ہم پر قرضوں کے انبار لگائے ہیں۔ تو اتنا لوٹنے کے بعد بھی چونکہ لوگوں کو قرار نہیں آ رہا، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب انہوں نے اپنے کیے کی سزا پانی ہے، اس لیے فریقین جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اقتدار چیز ہی ایسی ہے، خان صاحب بارہا کہتے رہے، بھلے وہ بار بار کہیں کہ مجھے اقتدار سے کوئی دلچسپی ہے، میں تو شہزادوں والی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اقتدار کے لیے جتنے خان صاحب اطالع ہوئے ہیں اس کی ماضی میں کہیں مثال نہیں ملتی کوئی بھی۔ نواز شریف صاحب کی طرف دیکھیے، وہ کتنے صبر سے انہوں نے یہ دن کاٹے ہیں، ابھی تک وہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، لیکن خان صاحب کے لیے اقتدار سے نکل کر ایک دن گزارنا مشکل ہے۔ تو جتنے اطالع اس وقت خان صاحب ہیں، جتنے کریزی وہ ہیں دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور خان صاحب ایک دن بھی دینے کے لیے، ایک لمحہ بھی دینے کے لیے حکومت کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ حکومت ابھی کے ابھی الیکشن کا اناؤنس کرے، عبوری سیٹ اپ قائم کیا جائے جو کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروائے، اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ماحول ان کے لیے بڑا سازگار ہے۔ اگر ابھی الیکشن ہوتے ہیں تو خان صاحب 2/3 اکثریت سے واپس آ سکتے ہیں، یہ خان صاحب کا ماننا ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ ان کے اتحادیوں نے اور ان کے ساتھیوں نے، شیر رشید صاحب نے اور ان کی جماعت کے لوگوں نے خان صاحب کو یہ پٹی بڑھا دی ہے کہ خان صاحب اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو آپ 2/3 اکثریت سے واپس آئیں گے اور آپ پھر صدارتی نظام لا سکتے ہیں، اپنی مرضی کے قوانین بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک سینیریو تھا، ایک خبر تھی خطرناک قسم کا جو حکومت اور اپوزیشن سوچ رہی ہے۔ ایسے میں نے عید کے روز چاہا کہ آپ کو اس سے میں مطلع کروں، اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو وجہ ہے، جو میرے دل میں تھا کہ آپ کو کیوں مطلع کیا اس سے، عید والے دن ہی آپ کو یہ خبر کیوں سنائی جو کہ بہت اچھی خبر نہیں ہے۔ ناظرین، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جیسے شیر رشید نے بھی آج کہا، انہوں نے تسلیم کیا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لڑائی گلیوں میں داخل ہو چکی ہے، گھروں میں داخل ہو چکی ہے، اپنے دوستوں کو دوست قتل کر رہے ہیں صرف اس بنا پر کہ تم میری پارٹی کے قائد کو کیوں نہیں مانتے، تم میری پارٹی کے نظریے کو کیوں نہیں مانتے، یا میری پارٹی کے لیڈر کو چور کیوں کہتے ہو۔ تو یہ لڑائیاں جن کا ابھی آغاز ہوا ہے، جو ابھی گلیوں میں ہیں، ابھی صرف کہیں کہیں ہیں، آنے والے دنوں میں یہ لڑائیاں بہت بڑھ جائیں گی۔ تو ناظرین، میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ آپ دیکھیے دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ آپ کو اور مجھے، یعنی کہ عوام کو قربانی کا بکرا سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ خود کو جلائیں گے، یہ لوگ خود پر پیٹرول چھڑکیں گے، یہ خود کو آگ لگائیں گے، اور ہمارا اقتدار میں آنا جو ہے اس کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میں نہیں کہتا آپ اپنی پارٹی بدلیں، اپنا نظریہ بدلیں سیاسی، آپ اسی پارٹی میں رہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اقتدار میں آنے کے بعد فوری طور پر، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب اقتدار سے پہلے کہا کرتے تھے جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو سمجھ آئے حکمران چور ہے، لیکن جب ان کے دور میں مہنگائی بڑھتی تھی تو وہ کہا کرتے تھے
کہ اگر مہنگائی نہ ہو تو ملک ترقی کیسے کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مہنگائی ہوگی, چیزیں مہنگی ہوں گی تو حکومت کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس ملیں گے اور حکومت جو ہے, ملک جو ہے تیزی سے ترقی کرے گا. تو یہ ایک سیاستدان جو ہوتے ہیں, جو اقتدار میں آتے ہیں, ان کے نظریات فوراً بدل جاتے ہیں. تو خان صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو یہ عوام کی سپوکس مین بنے ہوتے ہیں, عوام کے ترجمان بنے ہوتے ہیں, عوام کو غربت سے, مہنگائی سے, بے روزگاری سے نکالنے کے دعوے کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. پھر یہ 5 سال پورے کرنے کے چکروں میں, اور اگر اگلے 5 سال اقتدار انجوائے کرنے کے چکروں میں پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے عوام سے کیا وعدے کیے تھے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بے شک عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں, بے شک آپ پیپلز پارٹی کے حمایتی ہیں, مسلم لیگ نون کے حمایتی ہیں, یا مولانا فضل الرحمان کے حمایتی ہیں. آپ کی جان بہت قیمتی ہے اور آپ کے گھر والے آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہیں. آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, اور آپ کا مستقبل بڑا تابناک ہے. لیکن اسی صورت تابناک ہے جب آپ ہوش کے ناخن لیں گے, تدبر سے کام لیں گے, فہم و فراز سے کام لیں گے, اور کسی سیاستدان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. اگر آپ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہو تو یاد رکھیے پھر ان کے ہوس کا ایندھن بنیں گے آپ. جو ان کو اقتدار کا ہوس ہے, جو ان کو حکومت کا ہوس ہے, جو انہیں وزارتوں کا ہوس ہے, وزارت اعلیٰ کا ہوس ہے, وزارت عظمیٰ کا ہوس ہے, تو اس ہوس کی آڑ میں وہ آپ کی قربانی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا خون اس میں بہے, اور اس خون, وہ جو خون ہے اس کے بل بوتے پر وہ مسند اقتدار تک پہنچے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے اپنی بساط بچا لی ہے, اپنے مہرے آگے کر رہے ہیں, اور آپ ان کا مہرہ نہ بنیے گا. آپ پاکستان ہیں, آپ ہی پاکستان کا مستقبل ہیں, آپ ہی اصل چہرہ ہے پاکستان کا. آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اس عید کے موقع پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے کسی پارٹی کا الاکار نہیں بننا, اور نہ اپنی جان دینی ہے, اور نہ اپنے کسی عزیز, اپنے دوست, اپنے ساتھی کی جان لینی ہے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ان شوبدہ بازوں کی باتیں سنتے رہیے, ان کا تماشا دیکھتے رہیے, اور اس دفعہ آپ نے ان کا تماشا دیکھنا ہے. خدا کا واسطہ ہے آپ اپنی گیم ختم نہ کر بیٹھیے گا, اپنی زندگی کی بازی نہ ہار بیٹھیے گا. یہ میری آپ سے التجا ہے. اگر آپ نے میری بات کو پلے باندھ لیا تو یاد رکھیے پھر یہ جمہوریت کامیاب ہو جائے گی, پاکستانی عوام کامیاب ہو جائے گی, اور پھر یہ سیاستدان ہار جائیں گے. اور اگر آپ نے میری بات پلے نہ باندھی, اور اگر آپ نے اپنی جان دے دی یا کسی کی جان لے لی, تو پھر یہ کامیاب ہو جائیں گے اور پاکستان کے عوام اور پاکستان ہار جائے گا. بس یہی پیغام دینا تھا اس عید کے موقع پر. شکریہ.